मेरे शौहर के 5 दोस्त थे। जुम्मे की रात पहले दोस्त की बीवी दूसरे दोस्त के पास जाती, उसकी बीवी उसके पास और उसकी बीवी उसके पास। शौहर ने जब मुझसे ये बात की तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने साफ इनकार कर दिया। शौहर रोज़ाना मेरी मिन्नतें करता, मेरे पाँव पकड़ता, फिर एक दिन तंग आकर मैंने हाँ कर दी। फिर शौहर के दोस्त के घर गई तो उधर मेरे होश उड़ गए। जैसे ही कमरे में दाखिल हुई मुझे पहले से पता था कि इस कमरे में जो होने वाला है बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी ज़लालत है, मजबूरी है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मजबूरी बुरे ख्वाब में बदल जाएगी, क्योंकि जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि यहाँ पे वो शख्स नहीं था जिसके पास मुझे भेजा गया था, बल्कि यहाँ पर एक लंबे कद का हबशी। मुझे हमेशा से ही मॉडर्न लड़के से शादी करने का शौक़ था। मेरा नाम नीलम है। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जवान थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि बिना कोई डाइटिंग किए, बिना कोई वर्जिश किए ही मेरा वजूद बिल्कुल मॉडल जैसा था और वही मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाता था। जो भी मुझे देखता कहता कि आप एक्ट्रेस लगती हैं, आपको तो मॉडल होना चाहिए था। मैं बड़ी खुश होती थी। मेरी शादी एक अमीर बंदे से हो गई जिसका नाम उस्मान था। बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाना, बिज़नेस की बातें करना और पैसों की कोई फ़िक्र नहीं होती थी। मुझे ज़िंदगी बड़ी पसंद थी। अब यह हमारी शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। उसने कहा कि एक बिज़नेस में पार्टी में चलते हैं, मेरे पास दोस्त हैं, मैं तुम्हें उन सब से मिलवाऊंगा, वहाँ उनकी बीवियाँ भी आई होंगी, तुम्हें अच्छे से तैयार हो जाना। मैं भी ये सुनकर खुश हो गई। मुझे ये ज़िंदगी बड़ी पसंद थी। अभी हमारी शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। उसने कहा कि एक बिज़नेस पार्टी में चलते हैं, मेरे 5 दोस्त हैं, मैं तुम्हें उन सब से मिलवाऊंगा, वहाँ उनकी बीवियाँ भी आई होंगी, तुम अच्छे से तैयार हो जाना। मैं भी ये सुनकर खुश हुई और अच्छे से तैयार हो गई। वाकई उन सब दोस्तों से मिली, वह सभी बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही गौर से देख रहे थे। उनकी नज़रें मेरे लिबास पर, मेरे चेहरे पर रुक जाती थी, जैसे कोई चीज़ को तोल रहे हों। मेरे शौहर ने कान आहिस्ता से कहा कि जल रहे हैं तुमसे कि उनकी बीवियाँ देखो और तुम्हें देखो। बीवियाँ उनकी भी बुरी नहीं थी, सब मेकअप किए हुए खुश लिबास थी, लेकिन उनमें वह कुदरती बात नहीं थी जो मुझ में थी। थोड़ी देर उनके साथ बैठी वह बातें करने लगी कि आपको कैसे फिट रखने के लिए हम लोग अपने जतन करते हैं, हमें तो हमारे शौहर हमारी मर्ज़ी का खाने भी नहीं देते। एक ने हंसकर कहा कि हमें हर हफ्ते जिम जाना पड़ता है और न्यूट्रिशन वाली डाइट फॉलो करनी पड़ती है। दूसरी बोली, अगर हमने तली हुई चीज़ें खा ली तो अगले दिन शौहर की डांट सुननी पड़ती है। मैंने हंसते हुए कहा कि ऐसा क्यों, फिर अमीर होने का क्या फ़ायदा जब बंदा अपनी मर्ज़ी का खाना ही ना खा सके। वो कहने लगी कि तुम नहीं समझोगी, लेकिन कुछ वक्त बाद समझ जाओगी। उनके लहज़े में एक ऐसी बात थी जिसे मैं समझ तो गई थी लेकिन यकीन नहीं किया। फिर पार्टी ख़त्म होने के करीब थी, सब लोग गाड़ियाँ निकाल रहे थे। मैं अपने शौहर के साथ बाहर आई तो एक अजीब सा मंज़र देखा। मेरे शौहर ने जिस तरफ तारुफ करवाया था उस हिसाब से उस औरत को दूसरे आदमी के साथ जाना चाहिए था और उस औरत को उस आदमी के साथ जाना चाहिए था, लेकिन वे गलत आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर बड़ी इत्मीनान से जा रही थी। वो हंस रही थी, एक दूसरे के शानों पर हाथ रख रही थी, जैसे उनके दरमियान कोई झिझक या हद बाकी ही ना हो। मैंने हैरत से अपने शौहर को देखा तो वो फ़ोन में मसरूफ़ था, जैसे उससे कोई फ़र्क ना पड़ता हो। जो अजीब सा लगा। मेरे दिल में सवाल उठा कि अगर मैं किसी दोस्त के शौहर के साथ यूँ गाड़ी में बैठ जाऊँ तो मेरे शौहर कभी बर्दाश्त करेगा? वो तो मुझे अकेले बाहर जाने नहीं देता, रात को किसी मर्द के साथ गाड़ी में बैठने देना तो दूर की बात है। मैंने उस वक्त कुछ ना कहा। मुझे लगा कि शायद गाड़ी ख़राब हो गई होगी या किसी ने दरमियान में उतरना होगा। लेकिन जब अगले 2 दिन पार्टीज़ में मैंने यही मंज़र देखा तो मेरा शक यकीन में बदलने लगा। हर बार जिसकी बीवी थी वो आती अपने शौहर के साथ थी, लेकिन जाती दूसरे के शौहर के साथ थी। कुछ की नज़रें मिलती थी, कुछ के हाथ एक दूसरे के हाथों पर रुके रहते थे और सबके चेहरों पर एक अजीब सी चमक होती थी, जैसे वे सब किसी खुफिया खेल का हिस्सा हो। अब मुझे मामला गड़बड़ लगने लगा। मेरी नींदें उड़ने लगी थी, दिल में वसवसे आने लगे कि कहीं मेरा शौहर भी तो उन सब की तरह नहीं। मैंने सोचा कि अगली पार्टी में सब कुछ अपनी आंखों से देखूंगी ताकि मुझे असल हकीकत का पता चल सके। मैंने अपने शौहर से ये बात पूछी तो उसने वही बात गोल कर दी। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो गाड़ी ख़राब थी और एक दूसरे के घर के साथ ही रहते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा था। मैंने कहा कि लेकिन दोनों गाड़ियाँ तो जा रही थी, तो फिर जो जिसकी बीवी थी वो उसके साथ ही क्यों नहीं बैठी? मेरे शौहर ने कहा कि ये छोड़ो, ऐसा ही होगा, कोई मसला हमें क्या। ये देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई। मैंने देखा तो तस्वीर में एक सियाम आदमी खड़ा था। उसका कद गैर मामूली तौर पर लंबा था, चेहरे पर गहरी दाढ़ी थी, आंखों में एक अजीब सी चमक थी जैसे किसी ने आग भरी हो। मैंने कहा कि ये कौन है?
میرے شوہر نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ جن نہیں ہے، یہ حبشی ہے، اس کا قد 7 فیٹ ہے اور یہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا کہ اتنا لمبا آدمی اور اتنا دولت مند؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ ہاں، تمہیں پتہ ہے کہ اس کی بہت سی کمپنیاں ہیں۔ میں نے فوراً پوچھا کہ کس کی کمپنی میں؟ تو کہنے لگا کہ ہماری کمپنی میں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ اچھا، پھر تو یہ بہت بڑی پارٹی ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ ہاں، لیکن ابھی ہماری کمپنی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آفیشیلی نہیں مانا، اس کو خوش کرنا پڑے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ان کی تو خوشی خوراک میں ہی ہوتی ہے، اچھا سا کھانا بنائیں تو خوش ہو جائے گا۔ شوہر ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ کاش اتنا آسان ہوتا، اتنا آسان نہیں ہے، لیکن سوچ رہے ہیں کہ اسے کس طرح خوش کرے۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو مجھے سمجھ نہ آیا، جیسے وہ بات چھپا رہا ہو، جیسے وہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دینا چاہتا ہو جو مجھے پریشان کرے۔ خیر، ہفتے بعد ایک بہت بڑی پارٹی ہے، اس کے لیے تیار ہو جانا ہے، تو میں چلو تمہیں شاپنگ پہ لے چلتا ہوں۔ میں نے کہا شاپنگ کی کیا ضرورت ہے، اتنے سارے کپڑے پڑے ہیں، چیزیں پڑی ہیں، آپ ہمیشہ ہی اچھے کپڑے لے کے دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ پارٹی بہت بڑی ہے اور انہوں نے کوئی تھیم بھی رکھی ہوئی ہے، اس لیے اس حساب سے اچھے کپڑے لینے ہوں گے۔ کیوں، تمہیں شاپنگ کرنا اچھا نہیں لگتا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ کس کو شاپنگ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ہم دونوں بازار چلے گئے، بہت بڑا مال تھا، جگہ جگہ چمکتی ہوئی دکانیں تھیں، خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں شیشے میں اپنی عکس کو دیکھتی رہی۔ عثمان بار بار کہتا کہ یہ دیکھو نیلم، یہ گاؤن تم پہ اچھا لگے گا۔ میں ہر ایک کو اٹھا کے دیکھتی اور کہتی کہ یہ زیادہ کھلا ہے، یہ زیادہ باریک ہے، یہ مناسب نہیں لگے گا۔ لیکن میرے شوہر نے جو میرے لیے گاؤن سلیکٹ کیا وہ کچھ زیادہ قابل اعتراض تھا۔ کپڑا باریک تھا، رنگ بہت چمکیلا تھا اور بازوؤں کے ساتھ پیٹھ کا حصہ تقریباً کھلا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو عجیب نہیں لگ رہا؟ تو کہنے لگا کہ یار، گاؤن پارٹی ہے نا، تو گاؤن ایسے ہی ہوتے ہیں، اب گاؤن کے اوپر دوپٹے تو نہیں لگے ہوتے، اور جب میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم یہ پہن لو تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ بالکل سنجیدہ تھا، جیسے اس بات کوئی بحث برداشت نہ کرے گا۔ میں نے آہستہ سے کہا ٹھیک ہے، اور وہ سامان لے کر ایک طرف رکھ دیا۔ ابھی پارٹی میں 7 دن تھے۔ شوہر نے کہا کہ ایک دفعہ پارلر بھی چلی جانا اور اپنے سارے کام کروا لینا، جس سے تم زیادہ خوبصورت لگو۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ پارٹی بہت ہی زیادہ خاص ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا، جیسے اس پارٹی میں صرف مہمان نہیں بلکہ کوئی اور مقصد بھی چھپا ہوا ہو۔ مجھے میرے شوہر کے ایک دوست کی بیوی کا میسج آیا، کہنے لگی کہ اگر اس وقت پاس کوئی نہیں ہے تو میں کال کرتی ہوں۔ میں نے کہا کہ ہاں، کوئی نہیں ہے، میں گھر میں اکیلی ہوں۔ اس نے فوراً کال کی، لیکن اس کی آواز کچھ عجیب تھی، جیسے وہ بہت گھبرائی ہو یا جلدی میں ہو۔ اس نے لہجے میں بے چینی تھی، جیسے کسی خوف نے اسے اندر سے ہلا دیا ہو۔ کہنے لگی کہ یہ جو 15 تاریخ والی پارٹی ہو رہی ہے نا، اس کے بارے میں بتایا؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، عثمان نے بتایا ہے، شاپنگ بھی کروائی ہے، بڑے عجیب سے کپڑے لے دیے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنے والی تھی کہ آپ لوگ کیا پہن کے آ رہی ہو۔ وہ ایک دم سے چپ ہو گئی، جیسے سوچ رہی ہو کہ کیا بولے، پھر آہستہ سے بولی کہ کچھ بھی کرو لیکن اس پارٹی میں نہیں آنا۔ میں چونک گئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیوں نہیں آؤں، آپ بھی نہیں جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں تو جا رہی ہوں، لیکن تم نہیں آنا، بس تم بتانا کہ تم آ رہی ہو یا نہیں۔ میں نے کہا کہ کیسے نہ آؤں، عثمان نے تو باقاعدہ تیاری کروائی ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ بڑا ضروری دن ہے، اور مجھے خود بھی تجسس ہے کہ یہ سب کیا ہے۔ اس نے جلدی سے کہا کہ میں پوری بات نہیں بتا سکتی، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، بس جو کہہ رہی ہوں وہ کرنا ہے، اس پارٹی میں نہیں آنا۔ اس کے بعد فون بند کر دیا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کئی بار اس کو دوبارہ میسج کیے، کال کی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے لگا کہ ایسے ہی کہہ رہی ہے، شاید کوئی چھوٹی موٹی بات ہو، یا پھر شاید اس لیے کہہ رہی ہو کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں، کیونکہ کچھ عورتیں حسد کی وجہ سے ایسی باتیں کر دیتی ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ نہیں چاہتی کہ میں پارٹی میں جاؤں تاکہ ساری توجہ اس پہ رہے۔ میں نے جب یہ بات عثمان کو بتائی، اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ جلتی ہے تم سے، اس کی باتیں نہیں سننا، پارٹی میں جانے سے کیا ہوگا، تمہیں جو مزہ آئے گا، بڑی بڑی شخصیت آئیں گے، کھانا بھی زبردست ہوگا، اور سب تمہیں دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ شاید میں ہی زیادہ سوچ رہی ہوں، لیکن پارٹی میں جانے سے ایک دن پہلے کا دن میری زندگی کا سب سے برا دن بن گیا۔ عثمان کا چہرہ اترا ہوا تھا، وہ کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ کچھ نہیں، پھر اچانک بیٹھ گیا اور بولا کہ نیلم، ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے، تم جانتی ہو نا، وہ پچھلی پارٹی میں تھا، ان 5 دوستوں میں سے
میں نے کہا ہاں جانتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ اس سے قرضہ لے بیٹھا ہوں اور اب وہ کہتا ہے کہ قرضہ واپس کرو نہیں تو گھر مجھے دو۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ نے قرضہ کیوں لیا تھا؟ تو وہ بولا کہ ضرورت تھی یار، کاروبار میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ میری بات مانو نہیں تو گھر جائے گا۔ میں نے کہا کیسی بات ماننے کو کہہ رہا ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے بار بار پوچھا تم چپ کیوں ہو؟ پھر آہستہ سے بولا کہ وہ تم پر مر مٹا ہے، کہتا ہے کہ نیلم ایک رات میرے ساتھ گزار لے تو میں قرضہ معاف کر دوں گا۔ میں سن کر سکتے میں آ گئی، جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ میں نے کہا کہ تم نے اس سے بات کی بھی کیسے؟ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ غصہ مت کرو، میری بات تو سنو، صرف یہ ایک رات کی بات ہے، کچھ نہیں ہوگا، سب بیویاں کرتی ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا کیا مطلب سب بیویاں کرتی ہیں؟ اس نے لمبا سانس لیا اور کہا کہ تم پوچھ رہی تھی نا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ اور اس کی بیوی اس کے ساتھ کیوں جاتی ہے، تو سنو، وہ سب ایک دوسرے کی بیویوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں، ایسا کہتے ہیں کپل سویپنگ۔ یہ ہمارا ایک پرانا کلچر ہے، امیروں کے اندر ایک طریقہ ہے تفریقہ، اور وہ بھی تمہیں پسند کر بیٹھا ہے۔ صرف ایک رات کی بات ہے، پورا گھر بچ جائے گا، 2.5 کروڑ کا گھر ہے نیلم، میں تمہارے قدموں میں گرنے کو تیار ہوں، بس یہ قربانی دے دو۔ میں نے غصے سے کہا کہ گھر بچ جائے گا، میری عزت کا کیا ہوگا؟ کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ تم اپنی بیوی کو کسی اور کے بستر پر بھیجنے کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تم بنا وجہ جذباتی ہو رہی ہو، یہ نارمل بات ہے، سب امیر گھرانے میں یہی ہوتا ہے۔ میں نے تڑپ کر کہا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بیویاں تمہارے ساتھ بھی رات گزار چکی ہیں؟ اس نے نظریں جھکائی، پھر آہستہ سے کہا کہ ہاں۔ میں حیران رہ گئی، میرا جسم کانپنے لگا، میری آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا کہ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ یہ کیسی زندگی ہے جسے میں خواب سمجھتی تھی، وہ تو اصل میں دوزخ نکلی۔ ان لوگوں کے کپڑے صاف ہیں لیکن ان کے دل کالے ہیں، ان کی محفلیں روشن ہیں لیکن ان کے اندر اندھیرا ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ چاہے گھر چلا جائے، میں اپنی عزت نہیں بیچوں گی۔ وہ بار بار سمجھاتا رہا مگر میں پتھر کی دیوار بن گئی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب میں کسی بھی قیمت پر اس پارٹی میں نہیں جاؤں گی۔ جیسے جیسے پارٹی کا دن قریب آ رہا تھا، میرا شوہر پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دیر رات تک جاگتا رہتا تھا، بار بار فون کرتا، کسی سے بات کرتا، اور جب میں پوچھتی کہ کس سے بات کر رہے ہو تو کہتا کہ بزنس کا مسئلہ ہے۔ اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہا تھا، مگر میں سوچتی تھی کہ اس کے کھانے کی وجہ سے کیا میں اپنی عزت قربان کر دوں؟ آخر اس نے کھانا تو کھا ہی لینا تھا، لیکن اگر گھر چلا جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ خیال میرے دل میں ہتھوڑے کی طرح بجتا رہا، مگر میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ میرے شوہر نے ایک دن غصے میں کہا کہ اگر میرے ہاتھ سے گھر نکل گیا تمہاری ایک ضد کی وجہ سے تو نہ تو تمہیں کبھی عزت دوں گا، نہ ہی پہلے جیسی محبت کروں گا، بلکہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں صدمے میں آ گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں نہ محبت تھی نہ احساس، صرف خود غرضی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے تو آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، میں نے صرف اپنا وقار مانگا ہے۔ لیکن وہ بولا کہ جب میری بیوی میری مشکل میں میرا ساتھ نہیں دے سکتی تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایک گناہ کی بات کر رہے ہیں، اور میں ایک ایسی بات نہیں مان سکتی جس سے میرا ایمان، میری روح اور میری خودداری سب کچھ مٹی میں مل جائے۔ وہ آہستہ سے بولا کہ میرا دوست بہت اچھا آدمی، وہ بس آدھے گھنٹے کی بات ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، گھر بھی بچ جائے گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ مجھ سے کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تم میری بیوی ہو، میری زندگی ہو، تم ہی تو میرا سب کچھ ہو، اگر تم ہی ساتھ نہ دو گی تو کون دے گا؟ میں نے کہا کہ آپ کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنی عزت کو اپنے نام کیا، اور آج آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کے پاس جاؤں۔ وہ بولا کہ نیلم بس ایک بار میری بات مان لو ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تمہیں خالی ہاتھ گھر سے نکال دوں گا۔ میں خاموش ہو گئی، میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر گھر چلا گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو ویسے بھی کوئی نہیں تھا اور میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی۔ میں یہ سب سن کر اندر سے ٹوٹ چکی تھی، مگر میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ تانے نہیں دوں گا کیونکہ اپنی مرضی سے بھیج رہا ہوں، تمہارے لیے سب آسان ہو جائے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں رو پڑی۔ پارٹی کا دن آیا تو اس دن جیسے سارا شہر جگمگا رہا تھا۔ عثمان نے مجھے خوب تیار کروایا، 25,000 کا تو صرف میرا میک اپ کروایا گیا تھا۔ اتنے بڑے بیوٹی پارلر میں نے کبھی قدم نہیں رکھا تھا۔ 4 لڑکیاں میرے ارد گرد کھڑی تھی، بال سما رہی تھی، لپسٹک لگا رہی تھی، پاؤڈر لگا رہی تھی، اور ہر تھوڑی دیر بعد کہتی کہ آپ تو بہت حسین ہیں، آپ تو بالکل فلمی ہیروئن لگ رہی ہیں۔
मैं मुस्कुरा तो रही थी मगर दिल के अंदर एक तूफ़ान बरपा था। सूट मेरा पहले ही महंगा था, लेकिन मैं सोच रही थी कि ये कपड़े मैं खुशी से पहन रही हूँ या अपनी तबाही के रास्ते पर। जब मैं घर वापस आई तो आईने के सामने खड़ी हुई खुद को देखा तो खुद से नफ़रत सी महसूस हुई। मैंने कहा कि आपके दोस्त ने तो मुझे पहले भी देखा हुआ है, फिर इतना तैयार करने की क्यों ज़रूरत है? तो कहने लगा, उसने खुद कहा है कि अच्छे से तैयार करवा के लाना। मैंने चौंक कर कहा, तो इसलिए आप शॉपिंग करवा रहे थे, इसलिए सब कुछ हो रहा था? तो उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि देखो, मुझे मुसीबत में नहीं डालो, मैं कुछ भी बोलूँगा तो मैं बुरा ही लगूँगा। तुम बस आज के दिन के लिए मेरी बात मान लो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। मैं चुप हो गई। दिल जैसे पत्थर बन गया। वो मेरे पास आकर बोला कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तुम्हें देख के हर कोई हैरान रह जाएगा। फिर हम लोग पार्टी के लिए निकल गए। रास्ते में म्यूज़िक बज रहा था, लेकिन मेरे कानों में कोई आवाज़ नहीं जा रही थी। मैं खिड़की से बाहर अंधेरी सड़कों को देखती रही। हर मोड़ पर दिल धड़कता था, जैसे मुझे किसी अंधेरे में धकेलने के लिए गाड़ी दौड़ रही हो। पार्टी वाकई बहुत खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी थी, रंग रंग की रोशनियों से सारा हॉल जगमगा रहा था। हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। अमीर लोग मुस्कुरा रहे थे, गले मिल रहे थे, और मैं एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो चुकी थी जहाँ सबके चेहरे रोशन थे मगर दिल मुर्दा थे। कुछ देर बाद उस्मान के दोस्त ने हमें आकर सलाम किया। उसने मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा और बोला कि आप बहुत हसीन लग रही हैं। उस्मान ने कहा कि मैंने कहा था ना तुम्हें नीलम बहुत ख़ास है। फिर उसने आहिस्ते से कहा कि मेरा कमरा ऊपर है। मैं चौंक कर उस्मान की तरफ देखा। उसने नज़रें चुराईं और बोला कि वो यहीं पर है, बस तुम अंदर चले जाओ। मैंने कहा कि आप किस किस्म के इंसान हैं? मैं रोने लगी तो वह बोला, अरे रो क्यों रही हूँ, मेकअप ख़राब हो जाएगा, 25,000 का मेकअप है। मैंने उसकी तरफ देखा तो लगा जैसे मैं किसी अनजाने इंसान के साथ खड़ी हूँ। वह मेरा शौहर नहीं और कोई और है। मैं समझ गई थी कि मेरे लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है। उस आदमी ने मेरी बात नहीं मानी। उसको एहसास भी नहीं होना। उसको एहसास होता तो एक हफ्ते से मुझे किसी गैर आदमी के पास भेजने के लिए तैयारियां ना करवाता। मैंने सोचा कि बस जिस तरह ये सब शुरू होगा उसी तरह ख़त्म भी हो जाएगा। एक दफ़ा शुरू हो जाए तो ख़त्म हो ही जाएगा। चली जाती हूँ और उसको अपनी ज़िंदगी का बुरा ख्वाब समझ के भूल जाती हूँ। मुझे कमरे में भेजकर मेरे शौहर ने शायद बाहर से लॉक भी लगा दिया था। मैंने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी तो एक लम्हे को चौंक गई। दिल जैसे किसी अंधेरे में धड़क उठा। मैंने इर्द गिर्द देखा। कमरा बहुत सजा हुआ था, पर्दे महंगे, कालीन नया, और फ़िज़ा में एक अजीब सा बोझलपन था, जैसे हवा भी रुक गई हो। मैं चंद कदम आगे बढ़ी तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ मेरे शौहर का दोस्त नहीं बल्कि वही हबशी खड़ा हुआ था जो पिछले दिनों पार्टी में मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी शैतानी मुस्कुराहट थी जिसने मेरी रूह तक हिला दी। उसकी आंखों में भूखी नज़र थी, जैसे वो मेरे अंदर तक झांक रहा हो। मैं पीछे हटी, दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया। ज़ोर ज़ोर से चीखी कि मुझे बाहर जाना है, दरवाज़ा खोलो। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा दरवाजे पर ज़ोर मारा, लेकिन वह बंद था। मुझे एहसास हुआ कि मेरा शौहर खुद दरवाजे के बाहर खड़ा है और जानबूझकर लॉक लगा दिया है। मैंने रोते हुए कहा, दरवाज़ा खोलो, ये सब क्या है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने उस लम्हे अपने वजूद को टूटता महसूस किया। मुझे अपनी उस दोस्त की बीवी की बात याद आ गई जो पार्टी से पहले कह रही थी कि कुछ भी हो, इस पार्टी में नहीं जाना। उस वक्त मैंने उसकी बात को मजाक समझा था, लेकिन अब समझ आई कि वो मुझे ख़बरदार कर रही थी। वो सब कुछ जानती थी कि मेरे शौहर और उसके दोस्त क्या खेल खेलने जा रहे हैं। मैंने दीवार के साथ टेक लगा ली। मेरा जिस्म काँप रहा था, दिल धड़कने लगा, मैं जैसे अभी बंद हो जाएगा। हबशी बात आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं पीछे हटती गई और फिर सब कुछ धुंधला गया। मैंने चीखने की कोशिश की मगर आवाज़ गले में अटक गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब आँख खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी। रोशनी आंखों में चुभ रही थी, जिसमें पर पट्टी के नीचे दर्द की एक लहर थी। मैंने इर्द गिर्द देखा तो मेरा शौहर बैठा था। उसके चेहरे पर मसनूई नरमी थी। वो मुस्कुरा कर बोला, सब ठीक हो गया है। उसने तुम्हें 25 लाख इनाम दिए हैं और हमारी कंपनी में 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान गया है। अब सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जान चुकी थी कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर कह रहा था कि 1 हफ्ते में ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकूंगी। जिस्म पर लगे ज़ख्म शायद भर जाएंगे, मगर जो ज़ख्म रूह पर लगे थे वे कभी नहीं भरेंगे। मैं अस्पताल के बेड पर लेटी रही। शौहर मेरा बहुत ख्याल कर रहा था, फूल लाता था, दवाएं वक्त पर देता था, लेकिन मैं अंदर से खाली हो चुकी थी। मेरे दिल में अब उसके लिए कोई एहसास नहीं था, सिर्फ नफ़रत थी। और एक फ़ैसला, जब मैं ठीक हुई
تو میں نے طلاق لینے کا نہیں بلکہ خود کو اس سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس کو معلوم ہوا تو وہ رو پڑا، وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں نے غلطی کی، میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا کہ تم نے صرف میرا جسم نہیں بیچا، میری روح بھی مار دی ہے، اب کچھ باقی نہیں رہا۔ میں وہاں سے چلے گئے، میرے پاس کچھ پیسے تھے، میں نے ایک ہوٹل میں کمرہ لے لیا اور وہیں رہنے لگی۔ وہ بار بار فون کرتا تھا، روتا تھا کہ واپس آ جاؤ، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کو چھوڑ دوں گی اور اپنی باقی زندگی اس کے سائے سے بھی دور گزاروں گی۔ میرے ساتھ کتنا برا ہوا تھا، اتنا برا کہ شاید مجھے اس کے بعد یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، لیکن ابھی تک میں یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی، ابھی تک میں اسے نہیں کہہ پائی تھی کہ مجھے طلاق دے دو، کیونکہ یہ کوئی فلم نہیں تھی، نہ کوئی ڈرامہ تھا، نہ کوئی کہانی، بلکہ میری اپنی زندگی تھی۔ اور زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ جلدی جلدی رشتے ختم ہو جائیں، انسان چاہ کر بھی سب کچھ ایک دم ختم نہیں کر پاتا۔ اس نے مجھے کسی اور کے سامنے پیش کیا تھا، باقاعدہ پلاننگ بنا کر مجھے دھوکہ دیا تھا، لیکن پھر بھی میں سوچ رہی تھی کہ شاید وہ بدل گیا ہے، شاید اب دوبارہ ایسا نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ مجھے اپنی عزت سمجھتا تو کبھی میری زندگی میں اتنا بڑا طوفان پیدا نہ کرتا۔ میں ابھی بھی سوچ میں تھی کہ کیا کروں، کیا فیصلہ لوں۔ فون مسلسل آتا رہتا تھا، جب بھی اس کا نام موبائل پر چمکتا میرا دل کانپ اٹھتا۔ میں فون نہیں اٹھاتی، وہ میسج چھوڑتا کہ معاف کر دو، میں بدل جاؤں گا، جو کہو گی وہی کروں گا، جیسا کہو گی ویسا بن جاؤں گا، دوسرے شہر لے چلوں گا، بس مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں گھنٹوں اس کے میسج پڑھتی رہتی تھی اور خود سے لڑتی رہتی۔ میرا دل کہتا کہ سب ختم کر دو، لیکن دماغ کہتا کہ شاید یہ سچ میں بدل گیا ہے۔ میں نے آخرکار اس کی بات مان لی، سوچا کہ شاید وہ واقعی سدھر گیا ہے اور وہ اس کی پہلی اور آخری غلطی تھی۔ 1 سال بہت خوشی سے گزرا، وہ میرا خیال رکھتا تھا، میری پسند کا کھانا بنواتا، کہیں جانے کو کہتی تو لے جاتا، سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن 1 سال بعد وہی کہانی پھر سے شروع ہو گئی۔ اس نے ایک دن آ کر کہا کہ وہ میرا ایک باس ہے، اگر تم اس کو خوش کر دو تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے اسے خاموشی سے دیکھا، دل کے اندر جیسے ایک طوفان اٹھا، لیکن میں نے کوئی رد عمل نہیں کیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی کروں گی، لیکن مجھے بھی حصہ چاہیے۔ اس نے فوراً کہا کہ ابھی تمہارے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ بھیج دیتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے پھر سے میری شاپنگ کروائی، نئے کپڑے دلوائے، زیورات لیے، میک اپ کروایا جیسے پہلے کیا تھا، لیکن اس بار میرے دماغ میں ایک الگ پلان تھا۔ میں نے پولیس کو پہلے ہی اطلاع دے دی تھی، ایک NGO سے بھی رابطہ کر لیا تھا اور میں سارے ثبوت اکٹھا کر رہی تھی، موبائل کی ریکارڈنگ، میسیجز، سب کچھ میں نے محفوظ کیا ہوا تھا۔ جب وہ دن آیا، میں اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں پر ایک اور شخص موجود تھا، تو ٹھیک اسی لمحے پولیس نے چھاپا مار دیا، کمرے کا دروازہ توڑا اور سب کو پکڑ لیا۔ میرے شوہر کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اس کے ساتھی کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی، سب کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ میں نے پولیس کے سامنے بیان دیا کہ یہ لوگ میری عزت پر حملہ کرنا چاہتے تھے، یہ ایک مجرم جرم ملوث ہے۔ اس کے بعد ان سب کے گھر اور دفتر کی تلاشی لی گئی، فائلیں کھل گئی، بینک اکاؤنٹس چیک ہوئے تو پتہ چلا کہ ان سب کی کمائی حرام کی تھی، ناجائز کاموں سے کمائے ہوئے پیسے تھے، ان کے جھوٹے کاروبار کے راز کھل گئے اور یہ سب قانون کے ہتھے چڑھ گئے۔ ان میں میرا شوہر بھی شامل تھا اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں نے دیر سے ہی صحیح مگر انصاف کے کہا راستے کا انتخاب کیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر پر خلا کا کیس کیا اور میرا آخری فیصلہ تھا۔ میں تھک چکی تھی، میں ہر رات جاگ جاگ کر روتی رہی اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ چاہے دنیا کا کوئی بھی کچھ بھی کہے، میں رشتہ ختم کر کے رہوں گی۔ جب میں عدالت میں اس کے سامنے پہنچی تو اس نے میری طرف دیکھا اور طنزی انداز میں مسکرایا، کہنے لگا تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، اگر میں پیسہ کماتا تو ہم دونوں نے مل کر کھانے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ آئینہ تم میری دلالی کرتے۔ اس کے چہرے پر ایک دم غصے کے آثار ابھرے، وہ چلانے لگا، گالیاں دینے لگا۔ میں خاموش کھڑی رہی اور بس اتنا کہا کہ تم نے بھی مجھے دھوکہ دیا تھا، میں نے بھی تمہیں دھوکہ دیا، یہ سب برابر۔ اب میں تمہارے رشتے سے آزاد ہو گئی ہوں، عدالت کا فیصلہ میرے حق میں آیا، میں نے وہی 50 لاکھ جو اس نے میرے اکاؤنٹ میں بھیجے تھے، ان پیسوں سے اپنی نئی زندگی شروع کی۔ میں نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا، ان کے ساتھ ہی ایک جنرل اسٹور کھول لیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس دکان میں صرف عورتیں آئیں گی اور عورتوں کا ہی سامان رکھا جائے گا، کپڑے، بچوں کا دودھ، عورتیں کے پرس، چوڑیاں اور چھوٹی چھوٹی گھریلو چیزیں، یہ سب میں نے رکھنا شروع کیا۔ میرے پاس اتنی بچت تھی کہ میں نے 2 خواتین کو بھی کام پر رکھ لیا
جو دکان سنبھالتی تھی، میں صبح شام خود بھی کام کرتی تھی۔ بچے محلے کے چھوٹے چھوٹے آتے تھے، ان کے لیے میں نے دکان کے ایک کونے میں چھوٹا سا حصہ بنا لیا جہاں ٹافی، چاکلیٹ اور کھلونے رکھے ہوئے تھے۔ شروع میں بہت مشکل وقت گزرا، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کہاں سے سامان منگواؤں، کہاں سے کسٹمر بڑھاؤں، لیکن آہستہ آہستہ دکان چلنے لگی۔ لوگ میری ایمانداری کی تعریف کرنے لگے۔ عورتیں کہتی تھی کہ تمہارے یہاں آ کر سکون ملتا ہے، کوئی مردوں کی گندی نظر نہیں ہوتی، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ میں ان کی باتیں سنتی تھی اور اندر سے مسکرا دیتی تھی کہ کاش میرے شوہر نے یہی سوچا ہوتا تو آج میری زندگی کچھ اور ہوتی۔ میں نے دکان کا نام رکھا تھا عزت بزم، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز عزت دوبارہ زندہ ہو۔ دن گزرتے گئے، مہینے بدل گئے اور میں اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ میں نے اب کسی مرد میں سے امید رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنی دنیا خود بنائی تھی، میں خود کماتی تھی، خود خرچ کرتی تھی، خود فیصلے کرتی تھی، کسی پر انحصار نہیں کرتی تھی۔ ہر نماز میں بس ایک دعا مانگتی تھی کہ پروردگار مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ میری ماں اکثر کہتی تھی کہ طلاق کے بعد عورت کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن مجھے لگا کہ میری زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ اب میں وہ عورت نہیں تھی جو کسی کی مرضی پر اپنی سانسیں گنتی تھی، اب میں وہ عورت تھی جو خود اپنی سانسوں کی مالک تھی۔ کبھی کبھار رات کو جب دکان بند کر کے گھر آتی تو تنہائی محسوس ہوتی تھی، کبھی سوچتی کہ اگر میرا شوہر بدل جاتا تو شاید آج میں کسی اور راستے پر ہوتی، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھتی اور کہتی نہیں، تم نے صحیح کیا، اگر وہ بدلنا چاہتا تو پہلی بار کے بعد بدل جاتا۔ دوسری بار پھر سے وہی گناہ کیا، پھر سے وہی ناپاک حرکت دہرانا چاہی تو پھر میں کیوں رکتی؟ اس رشتے میں عورت کو عزت صرف اس وقت ملتی ہے جب وہ اپنی عزت کی قیمت خود پہچانتی ہے۔ میں نے وہ قیمت پہچان لی تھی۔ ایک دن وہ عدالت کے باہر ملا، شاید کسی دوسرے کیس کے لیے آیا تھا۔ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ تم نے میری یاد نہیں آتی؟ میں نے کہا کہ آتی ہے، لیکن اب وہ یاد درد بن کر نہیں آتی، سبق بن کر آتی ہے۔ وہ سر جھکا کر چلا گیا۔ میں چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی، پھر دکان کی طرف واپس آ گئی، کیونکہ اب میری دنیا وہ چھوٹا سا جنرل اسٹور تھا جہاں ہر عورت آ کر مطمئن ہوتی تھی، جہاں کوئی خوف نہیں تھا، جہاں صرف عزت تھی۔ میں اب اپنی زندگی سے مطمئن تھی۔ دکان کے ساتھ والے کمرے میں رہتی تھی، صبح سے شام تک کام کرتی تھی، شام کو درود پڑھتی تھی، دعائیں مانگتی تھی۔ میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، میں نے اپنے شوہر کو بھی معاف کر دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اسے معاف نہ کیا تو میری روح کبھی آزاد نہیں ہوگی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب کسی مرد کی غلام نہیں بنوں گی۔ کچھ وقت گزرا تو میرا اسٹور شہر کی عورتوں میں مشہور ہو گیا، عورتیں دور دور سے آنے لگی۔ میں نے اپنے اسٹور کے باہر بورڈ لگوا دیا کہ یہ جگہ صرف عزت دار عورتوں کے لیے ہے، یہاں ان کی عزت محفوظ ہے۔ میں نے 2 لڑکیوں کو کام سکھایا اور انہیں اپنا اسٹور چلانے کے لیے الگ شاخ کھولنے کو کہا۔ وہ اب اپنی کمائی پر زندہ تھی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں وہی چمک دیکھی جو کبھی میری آنکھوں میں تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس رشتے میں رہتی تو شاید میں کبھی ہمیشہ اندھیروں میں ہی رہتی، لیکن اب میں روشنی میں تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے صحیح کیا یا غلط، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ میں نے وہی کیا جو ایک غیرت مند عورت کو کرنا چاہیے تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شوہر کو چھوڑ دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، میں نے بھی جلدی نہیں کی تھی۔ میں نے برداشت کیا تھا، صبر کیا تھا، موقع دیا تھا، لیکن جب اس نے دوبارہ وہی گناہ کیا تو میں نے اپنی آخری طاقت جمع کر کے اس رشتے سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اور اب جب میں آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو مجھے شرمندگی نہیں بلکہ فخر ہوتا ہے کہ میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ اب میں صرف اپنے لیے جیتی ہوں، اپنی سانس کے لیے جیتی ہوں، اپنی ارادوں کے لیے جیتی ہوں۔ اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں نے صحیح کیا یا غلط تو میں بس اتنا کہوں گی کہ میں نے اپنے دل کی سنی اور دل نے کہا کہ عزت سب سے پہلے ہے، باقی سب بعد میں۔ دھنیہ واد دوستو۔